बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब हर कुछ अरसे के बाद सामने आते हैं, मंजर आम पे आते हैं। वैसे वो ज़रा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, पता नहीं उनको कुछ दुख है, उनको कुछ शिकायत हैं। वो तो ऑब्वियसली हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान आना था उस वक्त भी वो कह रहे थे कि एहतसाब होगा, नारा बुलंद करके एहतसाब आए थे। मुझे याद है कि 16 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर जो है छोटे मियाँ साहब ने दोबारा फ्लाइट पकड़ी थी, वहां से वापस आए थे। उनको जरा जाके समझाया था बैलेंस करने के लिए, जरा ठंडा करने के लिए। बड़े मियाँ साहब खैर वो एहतसाब की बात तो भूल गए। उसके बाद इलेक्शंस हुए, उन्होंने वजीर आजम बनना था चौथी दफा के, लेकिन बहरहाल जो मामला फिर सबके सामने रहे। अब नवाज शरीफ साहब ने एक और स्टेटमेंट दी है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं, लाने वाले भी शरीक हैं। लाने वाले तो सभी को लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो कंधे इस्तेमाल करके इक़्तिदार में नहीं आती है। तो क्या ये खुद को भी इल्ज़ाम दे रहे हैं, खुद पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुद को भी टारगेट कर रहे हैं, या सिर्फ आपकी दफ़ा उनकी जो टारगेट है वो दूसरी सियासी जमात है, यानी कि उनकी अपोजिशन तहरीक इंसाफ़ी है? इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले नौमुंतखब अरकान को उन्होंने मुबारकबाद दी। अल्लाह के फजल से झूठ, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा जी अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है, इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। नाज़रीन, एक बड़ा मुनासिब सा मेरा इस पे सवाल है कि इलेक्शन कंटेस्ट अगर दूसरी पार्टी कर दी तो माना जाता है कि इलेक्शन में एक की जीत हुई है, दूसरे की हार हुई है। कंटेस्ट तो किया ही नहीं तहरीक इंसाफ ने पंजाब में, वो तो बाइकआउट किया हुआ था। तो ये इलेक्शन हराया किसको है? इन्होंने खुद ही जिसे कहते हैं अखाड़े में अकेला ही पहलवान, खुद ही के साथ इलेक्शन था, खुद ही के साथ कंटेस्ट किया, खुद ही को हरा दिया, खुद ही को हरा के खुद ही जीत गए, और शिकस्त खुद ही को कह दिया, और खुद ही से वो जीत गए। कोई यही मामला खुद ही वाला चला है, क्योंकि यहाँ पे सिवाय एक सीट जो थी हमाद अजहर के जो वाले साहब थे, मियां अजहर साहब की, वो सीट जो उनकी डेथ की वजह से वो सीट खाली हुई थी, तो वो एक सीट थी। या दूसरी सीट जो थी हरिपुर वाली थी, जहाँ पे ये दो सीटों पे पीटीआई ने कंटेस्ट किया था, और तो दूसरी सीटों पे पीटीआई बाइकआउट किया हुआ था। तो ये फिर किसको हरा के किसको ये जीते? माना इनको जैसे बात अनअपोज्ड किस्म की इनको जो है वो कामयाबी हासिल हुई, लेकिन हराया किसको है? हराया तो किसी को भी नहीं है। तो कारकर्दगी वहाँ पे देखी जाती है जहाँ पे दूसरी पार्टी आपके मद्दे मुकाबिल हो, और वहाँ पे कहा जाता है जी उसको इतने वोट पड़े हैं, उसको इतने। ये जो दो हल्कों में, स्पेशली लाहौर का हल्का तो छोड़ दें, जो दूसरा हल्का है वहाँ पे अगर कंपैरिजन करना हो तो कुछ किया जा सकता है हरिपुर में, कि वहाँ उमर अयूब साहब का अपना हल्का, वहाँ पे एक घर में एक उनके सूबाई वजीर भी हैं, वहाँ पे पिछली जो लीड ली थी उमर अयूब साहब ने बड़ी ठीक ठाक किस्म की लीड ली थी, वहाँ पे अब ये शिकस्त होना, ये चले एक क्वेश्चन एक बनता, लेकिन बाकी सीटों में खैर नहीं बनता। इस पे उन्होंने मजीद डिफ़ॉल्ट के हवाले से कहा कि आज मेरिट का बोलबाला है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबे शुरू किए हैं। कौन से मेरिट की बात कर रहे हैं ये भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हर महकमा तुंदही से काम कर रहा है। अगर हर महकमा तुंदही से काम कर रहा है तो IMF ने जो इतना लंबा चौड़ा चार्जशीट जारी कर दी है वो कैसे आ गई है सामने? ये भी अपनी जगह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो उन्होंने कहा जी अशराफिया की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, या अशराफिया की वजह से हमारी मैशत जो है वो डोल रही है। तो ये अशराफिया कौन है जो अगर हर महकमा इतनी ही तुंदही से इतना एक्टिवली काम कर रहा है, तो फिर अशराफिया को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा अभी तक, जिसकी निशानदही IMF ने की है, और जिसके बारे में हुकूमत ये कह रही है कि जी हमने खुद रिपोर्ट पब्लिक की है। भाई मेरे हुकूमत के नुमाइंदों को ये मशवरा है कि काइंडली बात वो किया करें जो थोड़ी समझ में आए। तहरीक इंसाफ वालों को भी ये मशवरा है, बात वो किया करें थोड़ी समझ में आए। आप लोगों ने ही जो है वो रिपोर्ट पब्लिक करनी थी, गवर्नमेंट में आ बैठे हैं, क्योंकि बाइंडिंग थी जो इत्तलात हम तक पहुंच रही है कि IMF ने कहा था अगली किस्त तब जारी होगी अगर इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। तो आप लोगों की मजबूरी थी इसको पब्लिक करना। खैर तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवाल है कि अगर आपने बाइकआउट ही करना था तो फिर ओवरऑल बाइकआउट करते। ये क्या 2 सीटों पर आपने कंटेस्ट कर लिया, बाकी सीटों पर आपने बाइकआउट कर लिया? आपने अपने वोटर को खुद कंफ्यूज किया है कि बाइकआउट करना है या नहीं करना है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पंजाब में अमन अमान के हवाले से उन्होंने बात की है कि जी बहुत सूरत हाल बेहतर हो गई है। फितना फसाद जलाओ घेराव के माहौल में कौन सी कौम तरक्की करती है? ये सवाल बड़े मियाँ साहब ने उठाया है। इस पे पूछेंगे अपने मेहमानों से आज के इस प्रोग्राम में। इस सब के अलावा
فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے علاقے سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پائیدار امن اور ترقی کے لیے ادارہ جاتی تعاون ضروری ہے. اور مزید انہوں نے کہا جی مسلح افواج خفیہ اور معلومات فراہم کرنے والے ادارے ان تمام چیلنجز کا پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے جواب دے رہے ہیں اور اس میں کوئی شک ہے بھی نہیں ہے. مسلح افواج اور ادارے ملک سلامتی کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان دنیا میں اپنا بہترین مقام حاصل کر رہا ہے, کرتا رہے گا. ہماری قوت قومی اتحاد اور اتفاق سے جڑی ہوئی ہے. ہم دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے. انشاءاللہ جی ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کچھ سرحد کے حوالے سے بات کی, شرکاء کو خطے کی صورتحال کے بارے میں بتایا, سرحد پار دہشت گردی یا ہائبرڈ خطرات کے حوالے سے بتایا, خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے, جیو پولیٹیکل چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال ہوا. وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان کو انہوں نے اسمگلنگ, انسداد منشیات, ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک جرائم کے خلاف کارروائیوں سے بھی آگاہ کیا. خیر سرحدی انتظامی امور کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. غیر ملکی کی واپسی کے حوالے سے اقدامات جو تھے اس پہ بھی انہوں نے اپڈیٹ دیا. اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. ناظرین سب کے علاوہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب جو وہ ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اب یہ عہدہ جو ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. آگے چونکہ 27 میں ترمیم آ گئی ہے تو یہ اب آگے یہ عہدہ نہیں ایگزسٹ کرتا, تو یہ اس عہدے کے آخری آفیسر ہیں. اس کے علاوہ ناظرین وفاقی شرعی عدالت کے دفتر نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پہ اعتراض اٹھا دیا ہے. یہ ہم نے اپنے پروگرام میں اس پہ مولانا صاحب سے شرعی نقطہ بھی لیا تھا, ان سے اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی جاننا تھا. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جب یہ 27ویں ترمیم آئی تھی کہ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کسی کو لائف ٹائم استثناء دیا جائے. کہیں پہ ہمارے اسلامک ہسٹری میں ایسا کوئی ایک استثناء بھی نظر آتا ہو تو اس پہ یہ مولانا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے. ماضی میں بھی ہمارے جتنے اسلامک جو ہیں وہ بھی جو جواب دے رہے ہیں, تو لہٰذا کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اسلامی تاریخ کا کوئی کمزور سے کمزور بھی ریفرنس ایسا نہیں ہے جس میں کہ لائف ٹائم آپ کو یہ دیا گیا ہو استثناء. تو لہٰذا وفاقی شرعی عدالت کے آفس نے وفاقی شرعی عدالت میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے درخواست دائر کر دی گئی ہے, جس میں وزارت قانون و انصاف اور پارلیمنٹ امور کے سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے. اس پر درخواست گزار بیرسٹر علی طاہر نے کہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی احتساب اسلام کے بنیادی اصول ہیں جو کہ ترمیم میں ختم کر دی گئی ہے. شریعت کورٹ اسلامی تعلیمات کے خلاف معاملات کی سماعت کر سکتی ہے. اس پہ جو ہے قانونی نقطہ نظر جو ہے وہ بھی جانیں گے. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں, قانون دان ہیں, سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ارباب خضر حیات صاحب ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر ممبر ہیں. اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہیں, ان کو بھی شکریہ کروں گی کہ انہوں نے بھی پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں ملک صاحب کی طرف, ذرا اس قانونی نقطہ جان لیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں نیازی صاحب کی طرف. مجھے یہ بتا دیجیے ملک صاحب, جو وفاقی شرعی عدالت کے دفتر نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پہ اعتراض اٹھایا ہے, اعتراض تو ویلڈ ہے کہ لائف ٹائم کسی کو استثناء کی اجازت نہیں ہے. ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا نا, ہمارا آئین بھی اس چیز کے اگینسٹ ہے, اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ آئین میں سارے اسلامک طریقے سے ہی آئین کو بنایا گیا ہے. تو یہ پھر کیا بنے گا اس کا قانونی نقطہ نظر سے مجھے بتائیے گا. جی شاہ جی تھینک یو. شاہ جی بات بڑی سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے جو ہے وہ بڑا علانیہ کہا, ان کی حدیث مبارک ہے, مسند حدیث ہے کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی میری بیٹی تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو دوسروں کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو کلیئر ہو گیا, اسلام نے جو ہے نا آپ نے بالکل کلیئرٹی شو کر دی کہ نو ون از ابو دا لا. یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن میں بھی آرٹیکل 2A ہے سر میم, وہ 2A جو شاہ جی وہ کہتا ہے the supreme law of the land will believe the قرآن and سننا. اگر قرآن and سننا کو سپریم لا آپ مانتے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے 2A میں لکھا ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, تو پھر اس کے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی وہ قومیں
برباد کر دی گئی. اس وجہ سے ان میں جو ہے وہ طاقتور کے لیے اور قانون تھا اور دوسرے کے لیے اور قانون تھا. ٹھیک ہے میم. اب شاہجی بات یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پہ اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہاں پہ استثنا لے آئے ہیں, یہاں پہ جو ہے نا وہ لے آئے ہیں کہ دے آر ابو دا لا. ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں کہ یہ جو ان سے ہے نا ان کو قانون کو جو ہے ٹچ نہیں کر سکتا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ کس قسم کا جو ہے نا قانون پاس کیا ہے اس ہائبرڈ مارشل لاء نے. یہ کس قسم کا جو ہے لا پاس کیا ہے. یہ جو ہے نا کرائے کے قاتلوں نے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو اپنا دماغ ہے نہیں ان کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے کھلواڑ کر رہے ہیں اسلام اور قانون کے ساتھ. جی قانونی پوائنٹ کیا ہوگا اس کا؟ شاہ جی بالکل کلیئر ہے اس کا قانونی پوائنٹ ہے. وفاقی شرعی عدالت میں جو ہے نا یہ میٹر گیا ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ جو نارمز ہیں, جو اصول ہیں, جو ٹچ سٹونز ہیں, قرآن و سنہ کے جو فیصلے ہیں, جو احکامات ہیں, ان کے مطابق جو ہے نا وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ تو میم بڑا کلیئر ہے شاہ جی, آپ خود دیکھیں. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انصاف سے بالاتر نہیں ہے. سورۃ العمران میں اللہ فرماتے ہیں اور ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ انصاف اور عدل و انصاف سے کام لو. تو اس کے بعد جو ہے نا بات رہ کوئی نہیں جاتی. میں ٹھیک ہو گیا. نیازی صاحب سے جانتے ہیں. نیازی صاحب, جو درخواست گزار ہیں بیرسٹر علی طاہر, انہوں نے 27ویں جو ترمیم ہے غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے اسے قلعدم کرنے کی استدعا کی ہے. بڑی ڈسکشن ہو چکی ہے, بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ. اب اس کا جو ہے ایک پراپر پروسیس سٹارٹ ہوا ہے کہ اس کے خلاف درخواست باقاعدہ اسی آئینی عدالت میں وفاقی شرعی عدالت نے دے دی ہے. اب کیا ہوگا اس کا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فیضہ. میں فیصلہ ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو آئین کا پریمبل ہے کانسٹیٹیوشن کا, پریمبل از دا بیس آف دا اسلامک کانسٹیٹیوشن. اور بلکہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دس از دا جورسپروڈینشل بیس. یہ پریمبل جو ہے اس کے مطابق یہ کہ گریجولی جو ہے نا تمام جو معاملات ہیں اس کو اسلامی احکام کے مطابق اس قانون سازی کی جائے. جیسے 2A کا آرٹیکل 2A کا بھی انہوں نے مینشن کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو استثناء کسی کو بھی نہیں حاصل. اکارڈنگ ٹو شریعہ, اکارڈنگ اسلام, سب آئین اور قانون کے سامنے برابر ہیں. ایون دین کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو تو ایک چادر ملی تھی تو یہ کرتا کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا, عبداللہ بن عمر دے گا. تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ میں چونکہ جو مجھے مال غنیمت میں چادر ملی تو وہ میں نے اپنے والد صاحب کو دے دی ہے. تو وہاں دیکھیں وقت کا ایک امیر المومنین ہے, خلیفہ, اس سے سوال کیا جاتا ہے بڑے احسن طریقے سے, وہ دلائل کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ جواب دیتا ہے. لیکن ہیئر ان پاکستان آئی وڈ سے کہ یہاں پہ جو نظام عدل ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر, وہ دفن ہو چکا ہے. اب اس کی صرف آپ نے جو کلخانی کرنی ہے فاتح پڑھ لیں, بس اتنا ہی ہے. دیکھیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ IMF نے 10 پوائنٹ جو ہے ریز کیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے کرپشن کا بیس بننے, اگر آپ نے اس کو ریفارم نہ کیا, اس میں چینج نہ لائی تو ملک جو ہے نا وہ یہ ڈوب سکتا ہے. سب سے پہلے جو انہوں نے پوائنٹ رکھا وہ جوڈیشری دا بیک لا کیسز ہے, یہ بہتر سمجھتے ہیں, سپریم کورٹ کے لائر ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے FBR کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تیسرا انہوں نے کہا پرکوئرمنٹ جو ہے, جو خرید و فروخت آپ ہوتی اس میں شفافیت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا FBR کا جو نظام ہے اس کو ڈائریکٹ جو ٹیکس پیئر ہے اس کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن لے آئے تاکہ اس کے اندر جو دوسرے جو امپلائیز ہیں FBR کے وہ اس کو نکال دیں. جیسے آپ ایک بل جمع کراتے ہیں بجلی کا, آن لائن جمع کراتے, اس طرح آپ ٹیکس بھی آن لائن جمع کرائیں. اب کیا ہوتا ہے, ایک بندے کا 10,000 ٹیکس ہوتا ہے, 1 لاکھ ٹیکس ہوتا ہے, وہ اندر ہرکار انسپیکٹر وغیرہ دوسرے لوگ آ جاتے کہتے ہیں ٹھیک ہے 10-20 ہزار ہمیں دیں, 20 جمع کرا دیں, باقی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو ٹیکس چوری ہے یا یہ جو FBR کا نظام ہے, ایک تو اٹ از نیڈ ٹو اوور ہالنگ آف دس ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, میں آڈیٹر جنرل ہے, آڈیٹر جنرل کو خود مختار ہونا چاہیے تاکہ وہ تمام ملک کے معاملات کو دیکھیں. دیکھیں میں ابھی آپ کے جو سوال اس کی طرف میں پھر لوٹتا ہوں. ویسے تو لمبی ایک سٹوری ہے, ایک ڈیبیٹ ہے.
دیکھیں جو انسان ہیومن رائٹس ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ریاست پاکستان کے لوگوں کے، اس کی ضمانت آئین نے دی ہے۔ آئین کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ آئین کو سپریم کورٹ کرتی ہے۔ اب چونکہ دو سپریم کورٹ بن گئے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ایک سپریم کورٹ بن گئی ہے۔ اب اس میں 183 جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل حذف کر دیا گیا۔ یہ فیصل ملک صاحب بہتر سمجھتے ہیں۔ بلڈوز کر دیے جی، سپریم کورٹ تباہ کر دیا، 184(3) کو ختم کر دیا۔ اب مجھے بتایا جائے، میرے اور آپ کے جب فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا وائلیٹ ہوتے ہیں، اس پہ ڈاکہ ڈلتا ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ ہم کس طرف جائیں گے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جب تک آپ جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ایک بلڈوز تھا جو انہوں نے عدلیہ پر چلایا اور اس کو بالکل ختم کر دیا، اور اس کو ایک ڈپارٹمنٹ کی ایک حکومت کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی کل بات آپ جو مرضی لے آئے نا، رانا ثناء اللہ صاحب کی کل میں بات سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے جس بات پہ کنسنسس ہوتا جائے گا اس طرح سے ترامیم آتی جائیں گے، یعنی کہ مجھے کل ان کی بات سن کے لگا کہ شاید 28ویں 29ویں 30ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے، بات سے ایسے مجھے فیل ہوا۔ دیکھیں آپ ڈوول رول ان کا ہے، یہ دوہرا معیار ختم کرنا ہوگا۔ جب میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں، جب قاسم سوری صاحب اس وقت کے جو قائم مقام سپیکر تھے، انہوں نے جب ایک رولنگ دی اور رات کو جناب اسلام آباد کی عدالت سپریم کورٹ کھل گئی اور اس کو سیٹ اسائیڈ کر ریورس کر دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ نہیں کیا۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ سپریم ہے، بھئی پارلیمنٹ اس طرح تو نہیں ہے کہ جو مرضی چاہے کرتی جائے، اس کے لیے آپ کا پریمبل ہے آئین کا، آپ اس کو سامنے رکھ کر آرٹیکل 2A اس کو سامنے رکھ کر پھر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ماورا آئین جو اقدامات اور آئین کو جو ہے نا اس طرح بائی پاس کر دیا گیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرچیاں ہو گیا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کو فائدہ ہے۔ اب ہمارے ملک کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وہ کدھر کے آئین کے آرٹیکل جو 9 سے شروع ہوتے ہیں 25 تک جاتے ہیں جی، 9 سے 25 تک جو آرٹیکل ہیں اس کو نکال ہی دیں، بلکہ 28 تک جاتے ہیں، سوری 25 تک جاتے ہیں یا 28 تک جاتے ہیں، مجھے اب یاد نہیں رہا۔ اب وہ آرٹیکل نکال دیں یار آئین سے، چھوڑیں اس کو نکال دیں۔ ویسے آپ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں، آپ بندوق سے لوگوں کو جو ہے نا ہاں کے جس طرح صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم جو ان سے ہے نا، جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا وہ بھی جو ان سے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، دوائیاں جو کھا رہا ہوتا ہے، جو اس کی ماں کھا رہی ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا ٹیکس ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا وہ اپنے مرنے تک جو ان سے ٹیکس دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے حقوق بھی خوشا جی ہمارے حقوق کی مقروض بھی ہوتا ہے۔ ملک صاحب دنیا میں آتے ہی وہ مقروض ہو ملک صاحب میں یہی گزارش کروں، جب تک آپ ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے، FBR سسٹم میں نہیں لائیں گے، نیب میں نہیں لائیں، آپ نے نیب کو ڈیمانڈ کر دیا۔ FBR کا میں پچھلے دنوں بڑا شور سنا تھا نیازی صاحب، پھر میں ملک صاحب کی طرف جاتی ہوں کہ اس کی ریفارمز کرنی ہے۔ اچھا جی، وہ ریفارمز ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی ہیں، آپ کو آئیں گے تو مجھے بتا دیں، میرے نالج میں وہ کیسے کریں گے FBR کو ریفارم کریں گے؟ دیکھیں جی، جہاں FBR کا چیئرمین جو سیاسی پولیٹیکل یہ جتنے بھی لوگ ہیں اوپر والے، گریڈ 22 سے 21 20 19 تک، یہ سیاسی ساری پوسٹنگ ہے، انہوں نے پیسہ نہیں لینا، کھانا نہیں ہے۔ دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نیب کو چینج کر دیا۔ آپ جب PDM 1 کی حکومت ہے، میں ایک منٹ سر، PDM 1 کی حکومت آئی، انہوں نے سب پہلے نیب کو امینڈمنٹ کی۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی 50 لاکھ سے اوپر کرپشن کرتا تھا، نیب جو اس کو پکڑ لیتا اور وہ یعنی اس کی گرفت میں آ جاتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، 50 کروڑ سے اوپر جو کرپشن کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ بھئی پاکستان غریب ملک ہے، یہاں تو کروڑوں کی ہوتی ہے، 10 20 30 کروڑ۔ کہا کہ جو سپاؤس کے نام ایسٹس ہوں گے وہ بھی قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ اس طرح بہت ساری چیز، جب آپ نے نیب کو ہی ختم کر دیا ہے اور نیب کو تو آپ نے ایک ذیلی ادارہ بنا دیا، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ نے ملک کے اندر صاحب آپ یہ دیکھیں جو FBR ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، شاہ جی ایک منٹ، جو FBR یہ بات کر رہے ہیں نا شاہ جی، آپ ذرا غور سے دیکھیں، FBR انہوں نے ایک ادارہ رکھا ہوا ہے جو لوٹ مار کرے، عوام سے ان کے پیسے چھینے اور ان سیاستدانوں کو دے تاکہ یہ عیاشی کریں۔ میں آپ کی جانب آتی ہوں ملک صاحب، میں آپ کے جذبات کی قدر بھی کرتی ہوں اور آپ کی جانب آتی ہوں، آپ کی ٹرن پہ آپ کا پوائنٹ لوں گی۔ ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امجد علی جاوید صاحب ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی PMLN۔ بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ امجد صاحب السلام علیکم۔ جی
وعلیکم السلام۔ امجد صاحب، یہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہے، وفاقی شرعی عدالت کے دفتر نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پہ اعتراض اٹھا دیا سر، اور انہوں نے اس کو چیلنج بھی کر دیا، وفاقی شرعی عدالت میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے بھی برعکس ہے، آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ سر، آپ لوگوں نے ترمیم لے کے آئے ہیں، کچھ تو سوچا ہی ہوگا نا، سوچ بچار کی ہوگی، یا پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنا پریشرائز کر دیا گیا کہ لاسٹ منٹ پہ یہ پوائنٹ ایڈ کیا گیا؟ کیونکہ مجھے پرائم منسٹر صاحب کے ایک ٹویٹ یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب اس کی کیبنٹ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں اس وقت تو یہ پوائنٹ نہیں تھا اس میں، تو یہ پوائنٹ پھر بعد میں ایڈ کیا گیا، کہاں سے یہ پوائنٹ آیا جو پریزیڈنٹ صاحب کو لائف ٹائم استثنائی سر آپ لوگوں نے دے دیا؟ اچھا ذرا نا ایک تو تصحیح کریں، آپ نے کہا کہ آئین اور قانون، آئین کیا ہے؟ ایک دستاویز ہے جس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا، وہ آئین بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ آتی ہے تو وہ آئین بن جاتا ہے، اگر اس میں 2/3 اکثریت سے کوئی ترمیم آتی ہے تو وہ آئین بن جاتا ہے، قانون اس سے نچلا درجہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب کوئی ترمیم ہو گئی تو وہ پھر آئین بن گیا، تو اس لیے آئین اور قانون کے خلاف تو آپ نہیں کہہ سکتی، لیکن سر میرا پوائنٹ لے لیجئے، آپ نے تصحیح کی ہے، میں چاہ رہی ہوں میری ہی چلے مان لے مزید تصحیح ہو جائے۔ جب یہ آئین پاکستان بنایا، سر میرا پوائنٹ لے لینا، پھر اکٹھے دونوں کی کلیرٹی دے دیجئے گا، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا۔ پہلا سٹیپ یہ آپ نے تصحیح فرمائی، میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے میری تصحیح فرما دی، لیکن ہم ایک اسلامی ملک ہیں تو ہمارا جو ہے آئین جب بنا تھا تو اسلامی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے سر بنا تھا، اسلام سے بالاتر تو نہیں تھا۔ تو اب اس کی تصحیح فرما دیجئے کہ لائف ٹائم اگر آپ مجھے کہیں بتا دیں کسی کو استثناء ملا ہو۔ میں اسی پہ آتا ہوں نا، میں نے تو صرف وہ بات کی ہے نا۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے تصحیح کی، میں چاہ رہی ہوں مزید تصحیح ہو جائے۔ جی جی، میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب آپ نے آئین کے اندر ہی دیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ متصادم سمجھتے ہیں تو آپ وفاقی شرعی عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک آئینی پروسیس ہے، جن دوستوں کو احباب کو اس سے اختلاف ہوگا وہ شرعی عدالت میں چلے جائیں گے، چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں فیصلہ اب فیصلہ آئے گا شریعت کی روح سے، شرعی کورٹ نے شریعت کی روح سے فیصلہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت وہ جو فیصلہ آئے گا، جب فیصلہ آ جائے گا جو وہ سمجھیں گے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے، جو ادارے آپ بناتے ہیں ان پہ پھر ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ جو دوست وہاں گئے ہیں اب ان کو ان کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، جب فیصلہ سب جڑے تو پھر صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، ان کو وہ وہاں گئے ہیں تو ان کو انتظار کرنا چاہیے، ہم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انتظار کر لینا چاہیے۔ پوائنٹ یہ ہے نا کہ ایسا ہوا ہی کیوں کہ اس کو چیلنج کیا جائے۔ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے ایک ترمیم لے کے آئے ہیں، آپ کا رائٹ، میرا پوائنٹ لے لیجئے گا پلیز، اس کو ڈیفینڈ کرنا آپ کا رائٹ ہے، لیکن صرف یہ بتا دیجئے گا شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ میرے پاس مولانا تقی عثمانی صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو شریعت کے برعکس ہے کہ آپ نے لائف ٹائم کسی کو استثناء دے دیا۔ سر حکومت بہت سارے میٹرز پہ تقی عثمانی صاحب سے مشاورت کرتی رہی ہے۔ دیکھیں میں تو نہ شریعہ کا ماہر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات آئی ہے، جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے وہ ہے اسلامک شریعت کورٹ۔ مفتی صاحب کا ہمارے دلوں میں بہت احترام ہے، ان کی ایک جید عالم ہے، ان کی ایک رائے ہے اور وہ خود کو جج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فیصلہ جب شریعہ کورٹ جو فیصلہ دے گی، اگر ہم اس سے کوئی سمجھیں گے کہ اب اس کے آگے پھر ایک کورٹ سپریم کورٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اگر جس طرح یہ دوست ان کو رائٹ ہے وہاں جانے کا، تو دوبارہ اگر ان کے خلاف آتا ہے تو شاید پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی چلے جائیں۔ اگر ہماری رائے کے خلاف آتا ہے تو پھر ان کے پاس رائٹ موجود ہے۔ جو بات آپ جواز کی کر رہے ہیں نا، آپ جواز کبھی بھی کوئی چیز جو حد آخر نہیں ہوتی، کوئی چیز جامد نہیں ہوتی، وقت کی ضرورتوں کے مطابق اگر کوئی فیصلے ہوتے ہیں۔ درست ہو گیا سر، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کر جاتی ہوں، لیٹس سپوز میں آپ کی بات سے 100% ایگری کر جاتی ہوں۔ ایک پوائنٹ بتا دیجئے، آپ نے کہا ضرورت وقت کے تحت کچھ فیصلے لیے جاتے ہیں،
صدر صاحب کو استثناء تب تک حاصل ہے, بہت سارے ممالک میں حاصل ہے, جب تک وہ اپنی سیٹ پر ہیں, یعنی کہ جب تک وہ پریزیڈنٹ کے عہدے پر ہیں. لائف ٹائم استثناء آپ نے کچھ سوچ کے دیا ہوگا. آپ یہ بتا دیجئے یہ وقت کے کون سا تقاضا ہے کہ آپ نے صدر صاحب کو لائف ٹائم استثناء دے دیا؟ سر ذرا آپ ہی پوائنٹ سمجھا دیں. میں محترمہ, میں تو نہ فیصلہ سازی میں شامل تھا, میں تو صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو الائنس تھا انہوں نے ایک فیصلہ کر کے لیجٹمیٹ جو ان کے پاس اختیار آئین نے انہیں دیا تھا انہوں نے اسے استعمال کر لیا. اب ہے کورٹس, ٹھیک ہے نا, یہ فیصلہ آپ لوگوں, چلیں اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. یہ ڈیسیژن آپ لوگوں نے لیا تھا یا پیپلز پارٹی کی طرف سے انڈورس کروایا گیا ہے؟ لیکن جب آپ الائنس میں ہوتے ہیں مختلف جماعتوں کی مختلف رائے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کہیں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہیں انہیں ماننا پڑتا ہے, تو اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں. اب ان کی ایک جو تھی ان کی رائے کہ یہ ایسا کیا جائے, تو جب ان کی رائے کو مان لیا گیا اور ایک لیجٹیمیٹ طریقے سے اس کو کر لیا گیا, اب فورم موجود ہے. جب بھی کوئی نئی چیز, یہ تو چلو ایک نئی چیز آ گئی, جہاں روز قانون بنتے ہیں روز چیلنج ہوتے ہیں, یہ تو آئین ہے نا, قانون روز بنتے ہیں روز چیلنج ہوتے ہیں, ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, کوئی آپ گلاس کو آدھا بھرا کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی گلاس کو آدھا خالی کہہ رہا ہوتا ہے, دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں. فیصلہ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی موجود ہوتی ہے, وہ اس کا فیصلہ کر دیتی ہے, تو پھر اس کے موقف کو مان لیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر اس پہ آپ ہمارے پاس لا ایکسپرٹ ہیں, ان سے قانونی رائے بھی جان لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ملک صاحب کہ یہ جو وفاقی شرعی عدالت کے آفس نے وفاقی شرعی عدالت میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی ہے, اس میں یہ چیلنج, اس پہ یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے, وفاقی شرعی عدالت کے آفس نے جو اعتراض اٹھایا کہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست شریعت کورٹ کے دائرہ سماعت میں نہیں آتی. وفاقی شرعی عدالت کے آفس نے یہ اعتراض اٹھایا. مجھے بتا دیں کہ شریعت کورٹ اسلامی تعلیمات کے خلاف معاملات کی سماعت کر سکتی ہے؟ جی میم بالکل, جو ہے نا جو شرعی عدالت ہے وہ اس کا جو ہے نا وجود ہی اس بات پہ ہے, وہ اس کی فلسفی اس بات پہ ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ ملک میں جو قانون ہے وہ کہیں اسلام اور قانون کے, اسلامی شریعت کے مطابق یا اسلام کے مطابق یا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی اس کے خلاف تو نہیں پاس ہو رہے. اس کی شرعی عدالت کا یہ میڈم اتھارٹی ہے, یہ طاقت ہے اس کی, جو اس نے دیکھنی ہے کہ کوئی قانون ایسا تو نہیں ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے, جو اسلام کے احکامات کے اگینسٹ ہے, جو اسلام میں جو احکامات ہیں, جو قرآن میں واضح اللہ کی آیتیں ہیں, اس کے خلاف تو نہیں ہے وہ قانون. اس بات کو شریعت کورٹ نے دیکھنا ہے. میم اگر شریعت کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے, تو ان سب کو یہ ان کے بائنڈنگ ہے, ان کے اوپر ان کو ماننا پڑے گا. اور دوسری شاہ جی میں یہ بات بتا دوں, انہوں نے جو بھی فرمایا ہے کہ آئین ایک دستاویز ہے, نو سر, آئین ایک دستاویز نہیں ہے. آئین جو ان سے ہے نا وہ ول آف دا پیپل ہے, وہ جو ان سے ہے نا آپ کو یہ چیز باور کرواتی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے, پاکستان کی عوام کس طرف جانا چاہتی ہے, پاکستان کی عوام کس اپنے مسائل کو کس سانچے میں ڈالنا چاہتی ہے. وہ جو ول ہے عوام کی, اس سے آپ روح گردانی نہیں کر سکتے, اس سے آپ جو ہے نا اس سے آپ ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دیں پھر میں نیازی صاحب کی طرف جاتی ہوں. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے یا سادہ اس سے اکثریت سے وہ ترمیم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, قانون سازی کرنا یا آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے, لیکن کیا اس طرح کی ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا رائٹ ہے؟ شاہ جی وہی میں عرض کروں, انہوں نے ابھی فرمایا ہے کہ کچھ ان کی ہم نے مانی, کچھ ہم نے ان کی مانی. فور گاڈ سیک, آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سودے بازی کرنے کے لیے کہ آپ عوام کی ترجمانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے اپنی حقوق کے لیے, جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے جو الیکٹ کیا, اور تاکہ آپ جا کے وہاں پہ ان کے حقوق کی بات کر سکیں, کہ آپ وہاں پہ اپنے لیے سودے بازی کر سکیں. آپ وہاں پہ بیٹھ کے سودے بازی کر رہے ہیں, کمال ہے. یہ تو عجیب, آپ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں, ان لوگوں کو رسوا کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے الیکٹ کیا. اس طرح کی قانون سازی نہیں کر سکتے آپ, بالکل نہیں کر سکتے میم. بات یہ ہے سب سے جان جی یہ سب سے جان لیتے پھر آپ کی طرف آتی ہیں. میرا ویو لے لیں آپ. جی سر
میں کرتا ہوں. مجھے اجازت ہے یا میں بھی لے آؤں؟ نیازی صاحب کی طرف جاتے ہیں. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ تاحیات کسی کو عدالتی کارروائی سے تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے خلاف ہے. اس پہ بڑی ڈیبیٹ رہی تھی, بہت سارے چینلز نے انکلوڈنگ می, میں نے بھی اس پہ شریعت کے حساب سے جو ہے وہ بہت سے مولانا صاحب سے ان کا بیان لیا تھا, پوچھا تھا کہ کیا ہماری شریعہ اس بات کی اجازت دیتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں, پوری ایک اسلامک تاریخ میرے پروگرام کا وہ حصہ ہے, اس میں بتائی گئی تھی کہ کسی کو بھی ایک کمزور سے کمزور بھی ہمیں حکایت ایسی نہیں ملتی ہے یا کوئی ریفرنس ایسا نہیں ملتا کہ جس میں تاحیات ہو. اب ٹھیک ہے, ایک کولیجن چل رہی ہے, اس میں کچھ منوا لیا کچھ مان لیا, سی باتیں کچھ ایسا ہوتا ہے, لیکن ملک جب ہوتا ہے آپ بھی مانیں کہ ایسا ہوتا ہے جب آپ سب مل کے چلتے ہیں. لیکن کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح کی بات جو ہماری شریعت کے خلاف جاتی ہے یا اس طرح کی بات جو ہمارے آئین کے خلاف جاتی ہے وہ ماننی جائز ہے؟ دیکھیں, میں تھوڑا سا نا ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہم آئین کو, کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کریں گے نا. یہ دس از سوشل کنٹیکٹ, کس کے ساتھ ہے؟ فرد ریاست کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے. اور ریاست کیا ہوتا ہے؟ انسٹیٹیوشن میکس اسٹیٹ, یعنی اداروں سے مل کے ریاست بنتی ہے. ان کے حقوق و فرائض اور ان کے ریلیشن کو جو وہ بتایا گیا ہے. دیکھیں, میں بالکل امجد صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا. آپ کے پاس ایک پروسیجر لے ڈاؤن ہے. اب ہم دیکھیں کہ آئین میں دو چیزیں ہیں. ایک پریمبل ہے, پریمبل میں ہے کہ کوئی ایسا قانون جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. تو جہاں تک اس کی وائلیشن ہوئی تو آپ کو شریعت کورٹ کا دروازہ کھٹکانا پڑے گا. اگر آپ ادر کوئی جو فہرست دی گئی ہے آئین کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, تو آپ پھر آئینی بینچ کے پاس, آئینی کورٹ کے پاس جانا پڑے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ آئینی بینچ سپیریئر ہے یا جو ہے اپنا نہیں شریعت کوڈ. یہ تو اس کا ابھی تک تو چونکہ آئین میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ جب آپ نے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی ہے, یہ سینئر وکیل صاحب بیٹھے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں اس میں اس کا شریعت کوڈ کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہوگا, اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ کیسا ہوگا, کہاں تک ہوگا. میں شارٹلی سے میں اب اس کی طرف میں سر اس کو دیکھیں, بات ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس دو کورٹس آ گئی ہیں تو جس کی جورسڈکشن بنتی ہے وہاں جانا پڑے گا, وہاں ہی آپ نے آپ کی پرے بھی ویسی ہونی چاہیے. یا تو آپ پریمبل کو جو پرے بنا کے آپ شریعت کورٹ میں چلے جائیں, یا جو قانون سازی کی ہے اس کو کریں گے تو پھر آپ کو آئینی بینچ کے پاس جانا پڑے گا. مجھے شارٹلی بتاتے ہیں ملک صاحب, پہلے شرعی عدالت جانا پڑے گا, اس کے بعد آئینی کورٹ میں جانا پڑے گا. کیا شرعی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہوگا آئینی کورٹ پہ؟ کیا اس کا پروسیس کیا اب کیا ہے آئینی عدالت بننے کے بعد؟ شاہ جی, بات یہ ہے کہ جو سپریم اپلیٹ بینچ ہے باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر, اس کا نام ہے سپریم اپلیٹ شریعت کورٹ بینچ, ٹھیک ہے نا. جو شریعت کورٹ سے ڈیسیجن ہوتے ہیں ان کی اپیل ہوتی ہے سپریم اپلیٹ شریعت بینچ ان سپریم کورٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے 183 سپریم کورٹ کی ختم کر دی, 184 جی جب وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دانت ہی توڑ دیے, سپریم کورٹ کے اختیار ہی ختم کر دیے. اب مجھے بتائیں تو وہ سپریم اپلیٹ بینچ جو ہے نا وہ کہاں پہ رہے گا؟ دوسرا میم, بڑی سمپل سی بات ہے, کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر لکھا ہے کہ جو بھی قانون وہ اسلام کے خلاف ہوگا اس کو جو ہے وہ جو شریعت عدالت ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے. یعنی کہ شرعی عدالت یہ معاملہ دیکھ لے گی, اس کے بعد اگر شرعی عدالت کا کوئی فیصلہ چیلنج ہوتا ہے تو وہ آئینی نہیں میم, عدالت میں نہیں ہوگا, کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ اپلیٹ بینچ میں جائے گا, اپلیٹ بینچ میں جائے گا, آئینی عدالت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ کنفیوژن تو کلیئر ہو گیا. امجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, بڑے میاں صاحب آج بڑے ایکٹیو ہوئے, انہوں نے مبارکباد دی جو الیکشن ون کیا, ان کو بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کو موبلائز کیا. لیکن یہ سٹیٹمنٹ ذرا کہ دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ثابت ہوئے. یہی نہیں, انہوں نے جو اس سے آگے جو سٹیٹمنٹ دی وہ یہ تھا کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں ہے, لانے والے بھی شریک ہیں. یہ کس کو تنقید کر رہے ہیں؟ یہاں تو ساری حکومتیں آلموسٹ لائی ہی جاتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے زیادہ بہتر طریقے سے. تنقید ایکچوئل کس پہ ہے؟
دیکھیں جو پہلی بات چل رہی تھی میں تھوڑا سا اس پہ بات کر دوں. ملک صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے نیازی صاحب, نام اللہ نیازی صاحب ہے آپ کے ساتھ, مجھے نہیں پتا. رفیع اللہ خان نیازی صاحب, جی رفیع اللہ نیازی صاحب. اچھا ٹھیک. اچھا انہوں نے بڑی بیلنس بات کی ہے. جو بات ایک چیز جو ہے نا, یہ چونکہ نقطہ فرینیاں ہیں, کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں, جیسے جو بار بار بات کر رہے ہیں یہ قانون کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, قانون اور آئین میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ نقطہ جائے گا کہ وہ بار بار ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنہ کے خلاف نہیں بن سکتا. اچھا اب جو جس بات کو انہوں نے وجہ جواز بنایا ہوگا جو بظاہر لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آئین بھی سن سکتا ہے شریعہ کوڈ, یا صرف قانون ہی سن سکتی ہے, یہ ایک بات ہے. باقی دوسرا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ میاں صاحب کی بات کی ہے, جو بات انہوں نے کی ہے نا, وہ ان ججز کی بھی بات کی ہے جنہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں 4-6 ایم پی ایز کو ریزائن کروا سکتا ہوں, میں بلیک ایڈوکیشنری کے ذریعے کسی کو نااہل کر سکتا ہوں, میں ایک وزیر اعظم کو جو ان کو نااہل کر سکتا ہوں. تو وہ جو سارے ماضی میں استعمال ہوتے رہے ہیں ان طرف میاں صاحب کا اشارہ ہے. اشارتاً تو ہمیں نہیں سمجھ آئی, یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ اشاروں کنائیوں کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. وہ بات میں نے بات کر دی نا جی, میں نے بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ان کو جو عمران دار جو اس کے عمران میں مبتلا جوڈیشری تھی ان کی بات تھی. آپ کے کہنے کے مطابق یہ اشارہ ججز کی طرف تھا. ظاہرہ ججز بھی تھے, ججز بھی تو ایک ٹرائکا کا حصہ ہی تھے نا, تو وہ سب کی طرف ہی بات ہے نا. وہ جو بھی اس حصہ رہے ہیں میاں صاحب کی, ان کی طرف ہی بات تھی. تو وہ بات آپ کو ڈکی چھپی تو تھی نہیں, وہ ساری کھول کے ساری بات آ گئی ہے. تو جو بات چور کر بات ثابت ہونے والی بات ہے, وہ جو برطانوی جریدے نے وہ سارا چرائے ہڈیا پڑی ہے, وہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب تو دنیا یہ کہہ رہی ہے, اب ہم نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, تو اس کی طرف قائد محترم نے ایک دیا اشارہ کیا, اس کو سارے جان رہے ہیں. اچھا ویسے امجد صاحب مجھے ایک اور بات بتا دیں, پھر میں ذرا ملک صاحب سے بھی جان لیتی ہوں. آپ کی قائد محترم کی بات سے ہمیشہ جب بھی وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ احتساب کے کسک ان کے اندر ہے کہ احتساب کرنا ہے, لیکن شاید وہ کر نہیں پائے ہیں, ایسا کیوں فیل آتی ہے؟ جیسے انہوں نے یہاں پاکستان آنے سے پہلے 25 اکتوبر کے مہینے سے پہلے جب وہ یہاں پہ آئے تھے 21 سے, تو انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا نا احتساب کا, تو وہ کر نہیں سکے. تو مجھے کیوں ایسا فیل آتا ہے ان کی ہر سٹیٹمنٹ میں, جیسے انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی اشاروں کنایوں میں, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ادھر بھی اشارہ کر دیا ادھر بھی اشارہ کر دیا, تو وہ اشاروں میں وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب میڈیا بادشاہ لوگ ہیں, آپ جب میاں صاحب نہیں بولتے وہ کہتے ہیں کہ جو جن کے ذمہ اب کام ہے, وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اپنا کام کریں, میں آرام سے پیچھے دیکھ رہا ہوں پارٹی, جو میں پارٹی کی حد تک. تو تب آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب میاں محمد نواز شریف بات نہیں کر رہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ بات کر دی, وہ بات کر دی, وہ ظاہر ہے جی, تو وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے, اور وہ بجا طور پر درست ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, اس سے ہم جان نہیں چڑھا سکتے, نظر نہیں چڑھا سکتے, عوام کو ویو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب سے جان, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے صاحب میں ذرا ملک صاحب سے جانوں. ملک صاحب دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی, میں مہربانی ہے کہ امجد صاحب کی کہ انہوں نے مجھے سمجھا دیا کہ اشاروں کنائیوں میں ایگزیکٹلی بات رخ کس طرف تھا نا. اب دیکھیں لانے والے تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, نیازی صاحب کو بھی پتہ ہے, امجد صاحب کو بھی پتہ ہے, حکومتیں کیسے آتی ہیں کیسے بنتی ہیں ہم ساری عوام کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں ہے, لانے والے بھی شریک ہیں. اب انہوں نے تو اپنے حساب سے اس کو جو ہے ایکسپلین کر دیا, آپ نے اس کو کیسے ابزارو کیا اپنے اندر, یہ بتا دیں. میں شاہجی پہلے میں تھوڑا سا عرض کروں, انہوں نے جو نئی فلسفی دی ہے, عجیب ہی منطق دی ہے. کون سی فلسفی؟ وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون میں فرق ہے. اللہ معاف کرے, یہ کون سی کیسی بات ہے کہ آئین اور قانون میں کیا فرق ہے؟ میم یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے
کہ جو اسلام کے اندر قوانین ہیں اس کو آپ فالو کریں گے اور اس کے مطابق اپنا آئین بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیسی بات کر دی ہے کہ آئین اور قانون میں فرق ہے؟ آئین تو پھر بڑا نیچے رہ جاتا ہے. پہلے تو ہمارا اسلام ہے. اگر ہمارے سے اسلامیت ہماری چھین رہے ہیں, آپ ہمارے سے ہمارا دین چھین رہے ہیں, آپ ہمارے سے ہمارا اللہ چھین رہے ہیں, تو پھر جو ان سے ہے نا پھر بغاوت ہی ہے. تو پھر یہ عوام کیا کرے گی؟ زیادہ جذباتی ہو گئے. اللہ کو یہ کیسی بات کر رہے ہیں جی آئین اور قانون میں فرق ہے؟ ہاتھ دھو گئی, عجیب بات ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کا لاجیکلی آنسر دیں, لیکن اس کو اسلامک وہ مطلب اس طرف نہ لے کے جائے. اللہ تعالیٰ کوئی کسی سے نہیں. میم مجھے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آئین میں جب واضح لکھا ہے کہ آپ اپنے ملک کو کیا کہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ کے آئین میں کیا لکھا ہے 2A میں, جو سپریم لا آف دا لینڈ ول بی قرآن اینڈ سننا. تو اس کے بعد میم کو بات رہ جاتی ہے, باقی کوئی بات نہیں رہ جاتی. اور میں تھوڑا سا میں عرض کروں, یہ کہتے ہیں نا قائد محترم نواز شریف نے جو ان سے ہے نا وہ پیچھے بڑھا کے, میم کوئی بات نہیں ہے. اب جو ان سے ہے نا 27ویں ترمیم کے بعد سنا ہے 28ویں ترمیم آ رہی ہے, تو سیدھے سیدھا یہ کر کیوں نہیں دیتے کہ نواز شریف کو جو ان سے ہے نا وہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ان سے نا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج ہی بنا دے. ایک ہی بات ختم کرے. سجیشن اچھی ہے صاحب, سجیشن اچھی ہے. چلے بہرحال آگے بڑھتے ہیں. میں نیازی صاحب سے جان لیتے ہیں. نیازی صاحب, پوائنٹ آف ویو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے, سمجھنے کا بھی طریقہ سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ بڑے میاں صاحب کچھ عرصے کے بعد بولتے ہیں, لیکن بولتے بڑے پھر ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہیں. سب کو ہی جسے طرح تل دیتے ہیں ایک ہی کڑائی میں. میں فیضہ پہلے میں تھوڑا سا اس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں لا اور کانسٹیٹیوشن کو. دیکھیں, جہاں تک قانون ہے نا واقعی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. قانون جو ہے نا اس کے ریلیونٹ 3 ادارے ہیں. مقرنہ قانون بناتی ہے, انتظامیہ نفاذ کرتی ہے, جوڈیشری اس کا فیصلہ کرتی ہے انصاف پر, یعنی 3 ادارے. آئین میں تمام ادارے آ جاتے ہیں, اس میں ڈیفنس آ جاتا ہے, اس میں ایگریکلچر ایجوکیشن آ جاتا ہے, پاپولیشن آ جاتی ہے, فیڈریشن اس کے یونٹ سارے آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں سر, معذرت سے میں جو بات کر رہا ہوں, یعنی آئین اور قانون میں یہ فرق ہے. دوسری یہ بات ہے, دیکھیں نواز شریف ایک سیاستدان, ایک پارٹی کا وہ سربراہ ہے, اس کو بات تو کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے بھی چور ہیں, میں یہ گزارش کروں گا, میں یہ گزارش کروں گا, میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. پیپلز پارٹی کس نے بنائی؟ بھٹو کس کی گملے سے نکل کر آئے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا. وہ سب سے پہلے سکندر مرزا کیبنٹ میں منسٹر رہا, پھر ایوب خان کی کیبنٹ منسٹر رہا, پھر یحییٰ خان کی کیبنٹ منسٹر رہا. اس کے بعد جسٹس پارٹی بنی, پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں آپ پی پی بنائیں, پھر پی پی بنائی گئی. اس کے بعد جب پی پی کو گرانے کی باری آئی جی آئی بنائی گئی, پھر مسلم لیگ نواز بنائی گئی. نواز شریف صاحب کو پہلے وزیر صنعت بنایا گیا پنجاب کا, اس کے بعد وزیر خزانہ بنایا گیا, پھر جماعت دے دی گئی. لیکن عمران خان کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس سے علیحدہ ہے. انہوں نے اپنی ایک جماعت کی باقاعدہ بنیاد رکھی. وہ کسی مارشلائی گورنمنٹ میں وہ نہ منسٹر بنے ہیں, نہ کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے ہیں. انہوں نے ایک مسلسل سٹرگل کے, دیکھو میں انصاف کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک اپنی جماعت تحریک انصاف بنیاد رکھی, اور بالکل وہ اس وقت اس کو کوئی حکومتی لیوریج بھی نہیں تھا, اور اس نے اس جماعت کو پھر 26 سال کے بعد وہ کامیاب ہو گیا. جہاں تک نواز شریف صاحب کا ہے, وہ پاناما پیپر ساری دنیا میں آیا, ساری دنیا میں وہ انکوائری ہوئی ہے, اور جتنے بھی کیسے نواز شریف کے ساتھ بنائے گئے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنائے گئے. عمران خان تو بعد میں آیا, اس نے تو بنائے نہیں ہیں, یا نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی خلاف بنایا. ماسو ایک آخری جو کیس تھا جو 12 ارب کا, جس میں وہ رضوان صاحب تھے غالباً جو ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے, بعد میں ہارٹ اٹیک سر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس جگہ تھا فرمائے. سوائے اس کیس کے جو شہباز شریف صاحب خلاف بنایا گیا, اس کے علاوہ اور کوئی اس نے نہیں بنایا. اب ہم آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بات کرنی, کبھی وہ چونکہ انگلینڈ میں کھل کر بات کرتے تھے, تو میں یہاں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو کم از کم وہ بول تو پڑے ہیں نا, آپ خوش ہونا چاہیے, ان کا بالکل ایک رول ہونا چاہیے, وہ ایک سیاستدان ایک جماعت کے سربراہ ہیں. جی ٹھیک ہو گیا, آپ کو پوائنٹ آ گیا. نیاز صاحب آپ نے سارا
جو ہے اس کو سمیٹ دیا، سبب کر دیا ساری اپنی بات کو. بہت شکریہ امجد علی. جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رفیع اللہ خان نیازی صاحب، فیصل ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.